नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत तमाम कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया। मोहतरम सामीन, आज के इस दरस कुरान और दरस हदीस के अंदर मैं आप हज़रात के सामने हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब और एक यहूदी के दरमियान होने वाले मकालमे को पेश करूँगा और इसी के ज़ुमरे में आप हज़रात के सामने ईद उल अज़हा और हज बैतुल्लाह की मुनासबत से चंद मसाइल जो कि बड़े अहम भी होंगे और बड़े ज़रूरी भी होंगे और मालूमात आमा के हवाले से बड़े मुफीद होंगे। तमाम उन दोस्तों के लिए जो कि इल्म को पसंद करते हैं, इल्म की तलब और जुस्तजू में लगे रहते हैं, और हर मुसलमान चूँकि इस अज़ीम दिन यानी ईद उल अज़हा इसकी मुनासबत से जो कुर्बानी करते हैं, आया कि वो शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं, कुर्बानी के मसाइल से आगाह हैं। हज बैतुल्लाह जिसकी ज़ियारत हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि अल्लाह के पाक घर की ज़ियारत करे, हज करे, तो हज के मसाइल क्या हैं, हज का तरीक़ाकार क्या है, इसके मनासिक क्या हैं, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब से रवायत है कि एक आदमी ने जो कि यहूदियों में से था, उसने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, एक आयत आपकी किताब में ऐसी है कि अगर ये आयत हम यहूदियों के ऊपर नाजिल होती तो हम उस दिन अपने लिए ईद का दिन बना लेते। हज़रत उमर ने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो यहूदी आदमी ने कहा कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हम उस दिन इस जगह पर थे और हम इस जगह को भी जानते हैं जहाँ पे ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खड़े थे और दिन जुम्मा का दिन था। इस रवायत में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक यहूदी के दरमियान मुकालमा, यहूदी ने हज़रत उमर से कहा कि ये आज आपके कुरान के अंदर नाजिल हुई है जिसमें दीन को कामिल करने और नेमत के इत्माम का और इस्लाम को दीन बना देने का एहसान अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। अगर ये हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद के तौर पर मनाते। हज़रत उमर ने कहा कि हम तो पहले ही जानते हैं कि इस आयत का नुज़ूल हमारे लिए यौम ईद है, यानी खुशी का दिन है। दोस्तों, इससे बढ़कर और खुशी की खबर क्या होगी कि अल्लाह फरमाते हैं, तस्दीक करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। पहले जितने भी दीन आए, जितने भी मज़ाहिब आए, किसी को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। बल्कि यही कहा गया कि एक नबी आएगा, उसकी पैरवी करनी होगी, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए तो उसकी पैरवी करें, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए तो जाते हुए ये बता के जाएँ कि एक नबी आएगा, उसकी पैरवी करें। और वो कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुम्मे का दिन था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े थे। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, यानी कोई नई बात नहीं है जो तुमसे कह रहा हूँ, बल्कि ये तो हमारे यहाँ पहले ही ईद का दिन है। इसे हम ईद कुर्बान के तौर पर मनाते हैं, ये हम अनकरीब मनाने वाले हैं। और ईद के दिन में अल्लाह ताला के एहसान पर शुक्र की अदायगी भी शामिल है, और उसने हमारे ऊपर हमारे दीन को मुकम्मल फरमाया। हिदायत की नेमत, अपनी सबसे बड़ी नेमत हमें अता फरमाई और हमारे लिए इस्लाम को बैसियत दीन पसंद फरमाया। ईद का दिन जश्न और ख़ुशी और मुसरत का दिन होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की ईद के लिए 2 ही दिन मुकर्रर फरमाए हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा।
ایک وہ عید جو رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے جبکہ لوگ ایک مہینے کے روزے رکھ کر فارغ ہوتے ہیں، اور ایک وہ عید جو حج کے اگلے دن منائی جاتی ہے جب سارے حاجی مینا میں قربانی کرتے ہیں، اور اس سے ایک دن پہلے عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اپنی حج کو مکمل کرتے ہیں۔ ساری مسلم دنیا جو حج کے لیے حاضر نہیں ہوتی وہ اسی عرفہ کے دن یوم عید مناتی ہے۔ تہوار اور عید کا دن کسی قوم کے لیے جشن اور خوشی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن ان کی زندگی یا قوم کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کی قوم کا تاریخ رقم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے احسانات کا رشتہ بندھا ہوتا ہے۔ عیسائی ان کی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن ہے اسے اپنے لیے یوم عید سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اپنی مرضی اور خود اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے ظاہر کیا۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے ان کی بخشش اور نجات ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے صلیب پر چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ یہ نظریہ ہے عیسائیوں کا۔ اس واقعے کے غلط ہونے کے باوجود ان کی قومی اور دینی زندگی کا اس واقعے سے ایسا تعلق ہے کہ اس لیے کرسمس کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن تصور کر کے عید مناتے ہیں۔ یہودی اس دن کو عید مناتے ہیں جس دن اللہ رب العزت نے ان کو فرعون سے نجات دی، دریائے نیل کو پھاڑ دیا اور فرعون سے نجات دے کر فتح سے ہمکنار کیا۔ ان کی زندگی میں یہ دن اللہ کی بشارت، اللہ کے انعام اور اللہ کے احسان کا دن ہے۔ اس نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فلسطین کی حکومت ان کو عطا کی۔ دیگر قوموں کے لیے اپنے جشن اور عید کو تہوار اور سال کے موسموں سے باندھ کر رکھ دیا۔ جب موسم سرما کی راتیں ختم ہوتی ہیں اور بہار کی پہلی فصل کومپل پھوٹتی ہے تو کہیں نوروز کا جشن منایا جاتا ہے، کہیں بسنت کا جشن منایا جاتا ہے، کہیں فصل کٹائی کے دن کو اللہ کا بڑا احسان مانا جاتا ہے، عید کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی قومیں طرح طرح کے جشن مناتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے عید کے دونوں دنوں کو قرآن مجید، فرقان حمید اور ہدایت کی نعمت کے ساتھ وابستہ کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، جس میں روشنی بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور سارے انسانوں کی بھلائی بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ آگے چل کر اسی نعمت کا اظہار اس طور پر کیا کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ چنانچہ عید الفطر کا دن نزول قرآن کی سالگرہ کا جشن ہے جو ایک مہینے کے روزوں کے بعد دنیا بھر کے مسلمان مناتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج اور قربانی کا پورا نظام بہت قدیم اور بہت پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ لوگ حج کے لیے آئے اور عرفات کے میدان میں اللہ کی حضور حاضر ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا اعلان فرمایا۔ حضرت عمر کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل یہ دوسری عید ہدایت کے مکمل ہونے کا بھی جشن ہے۔ اس میں اسوہ ابراہیمی کی پیروی، حج کی مناسبت کی ادائیگی، قربانی کے ساتھ ساتھ جو چیز مسلمانوں کے لیے خاص طور پر شامل ہے وہ یہ ہے کہ اس عید سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا اور اپنے احسان کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت اور زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ تم کو بتا دیا گیا ہے، جیسے دنیا کے اندر کامیابی، فلاح اور ترقی تمہارے حصے میں آئے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اجر کی خوشنودی اور رضا تمہیں ملے گی۔ اس بات کا اعلان اللہ رب العزت نے اس عید سے جسے ہم عید الاضحیٰ یا قربانی کی عید کہتے ہیں ایک دن پہلے عرفات کے میدان میں فرمایا۔ آپ غور کریں کہ دونوں عیدیں
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کتنا گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ رمضان کے سارے روزے تو اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی ہدایت سے واقف ہوں، اس ہدایت کو سنیں، اسے پڑھیں، تقویٰ کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو اور اپنے اوپر اتنا ضبط اور ڈسپلن حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا اس چیز سے رک جائیں۔ اس ہدایت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ کی شریعت جو امانت ہمارے پاس ہے، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس کردار کی، جس انسان کی ضرورت ہے، وہی رمضان المبارک کے 30 دنوں کے روزوں کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ عید الفطر کی تقریب اور جشن اس ہدایت کے بالکل ایک دوسرے پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے، یہ ہدایت اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے ماننے والے اپنی شخصیت کی مکمل تعمیر کے لیے، اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ حج کی پوری عبادت صرف 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک قربانی اور دوسرے حرکت و اجتماع۔ قربانی تو آدمی یہ دیتا ہے کہ اپنے گھر بار کو، اپنے عزا و قربا کو چھوڑ کر نکلتا ہے۔ آج تو سفر آسان ہے، لیکن پہلے دور دراز کا سفر اختیار کیا جاتا تھا، اس راہ میں خطرات بھی ہوتے تھے، مہینوں اس کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ گھر پر کیا گزر رہی ہے، نہ کوئی ڈاک کا نظام تھا، نہ تار کا کوئی نظام تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آمدنی اور کمائی کا ذریعے کو بھی وہ قربان کرتا تھا۔ مال کی، وقت کی، رشتوں کی، تعلقات کی سب قربانیاں دے کر وہ حج پر جایا کرتا تھا۔ حج کی عبادت میں سب سے بڑی چیز اس کا رکن اعظم 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچ جانا اور وہاں چند سیکنڈ، چند منٹ یا چند گھنٹے قیام کرنا ہے۔ اس رکن کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی کوئی تلافی نہیں۔ حج میں کوئی اور خامی ہو جائے، کوئی ترتیب بدل جائے، کوئی خرابی ہو جائے، آپ پتھر نہ پھینک سکے، قربانی نہ کر سکے، ان سب کے لیے تو قضا ہو سکتی ہے یا خون یعنی دم دے کر تلافی ہو سکتی ہے، لیکن 9 تاریخ، اگر 9 تاریخ کو آدمی عرفات کے میدان میں حاضر نہ ہو تو پھر سوائے اس کی اور کوئی تلافی نہیں ہے کہ اگلے سال پھر 9 تاریخ کو اسی میدان میں پہنچے۔ حج میں کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز میں قرات ضروری ہے، تسبیح ضروری ہے، تکبیر ضروری ہے، لیکن حج میں کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ روزے کی طرح اس میں بھوکا پیاسا رہنا ضروری نہیں ہے۔ سفر خرچ اور قربانی کے علاوہ زکوٰۃ کی طرح کچھ اور بھی جیب سے نکالنا ضروری نہیں ہے۔ زبان سے کوئی کلمات کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آدمی کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے، تسبیح و تکبیر پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن گھر سے نکل کر وہ بیت اللہ میں حاضر ہو کر طواف کرے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور میدان عرفات کے اندر حاضر ہو۔ مینا میں بھی 3 دن ٹھہرنا ضروری نہیں ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقی۔ پھر جو کوئی جلدی کرے، دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس دن تقوی کے ساتھ گزارا ہو۔ اگر آدمی بالکل خاموش رہے، طواف کرے، سعی کرے، عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، اس کا حج بالکل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ اعضاء کو کسی قسم کی حرکت دینا ضروری نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس آدمی کی حرکت دے، اپنی جگہ سے ہلے، سفر کرے، میدان میں پہنچے، وہاں جمع ہو جائے۔ آپ غور کریں تو حج کا خلاصہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آدمی قربانی کرتا ہے، اس موقع پر حاجی پتھر بھی مارتا ہے، مینا کے میدان میں بھی قیام کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے۔ ان سب میں حرکت، سفر اور قیام، یہ سارے اس حج کے ارکان کا خلاصہ ہے جو نکال کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ حج دراصل اس بات کا جشن ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے دین کو، اپنی ہدایت کی نعمت کو، قرآن کریم کو مکمل فرمایا ہے، اپنی سب سے بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس حج کے ساتھ جو عید ہے وہ قربانی کا جذبہ پروان چڑھانے کے لیے ہے۔ رمضان کا جشن تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ تھا جس کے بغیر قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ عید قربان عید ہے، ہماری زبان میں اس کا نام ہی عید قربان ہے۔ حج کی عبادت اسی پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔
اور عمر میں زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ شروع سے آخر تک یہ عبادت، قربانی، حرکت، سفر، قیام، وقوف کے اوپر مبنی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین اس لیے آیا ہے کہ ایک طرف تو آدمی اپنے اوپر کنٹرول اور ضبط حاصل کرے، کہ دین اس لیے آیا ہے کہ اس اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے۔ اگر وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کے حکم سے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے جو حلال بھی ہے، تو باقی زندگی میں وہ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو صرف روک لے جو حرام ہے۔ مال حرام نہ کھائے، کسی کا حق نہ مارے۔ لیکن عید قربان جو دراصل قربانی کی عید ہے، آدمی کو اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے، اس راہ میں اپنا وقت بھی دے، اپنا مال بھی خرچ کرے، سفر بھی کرے، اللہ کی راہ میں نکل کر اس سے اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار بھی کرے۔ اس بات کی علامت کے طور پر کہ دنیا کو اس نے بالکل چھوڑ دیا ہے، اپنے کپڑے اتار کر 2 سفید چادریں پہن لی، وہ اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے۔ اس نے وہ لباس پہن لیا جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے وہ موت کے وقت پہنے گا۔ اس لباس کو وہ پہنے ہوئے دیوانہ وار اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے دروازے پر کھڑا ہو جاتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ اس کے گھر میں قیام نہیں فرماتا، اس لیے وہ اس طرح بیت اللہ کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، جہاں بھی آپ جائیں وہاں آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس نے اس گھر کو اپنے نام سے موسوم کر رکھا ہے، اس لیے اس کا گھر کہلاتا ہے۔ اس لیے اس آدمی اس پتھر کے گھر سے انتہا کی محبت کرتا ہے جس کے اندر فن تعمیر کی کوئی حسن نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی گنبد ہے، نہ کوئی مینار ہے، نہ اس کی دیواریں اور عمارتیں بڑے شاندار ہیں، وہ تو پتھر اور گارے کا گھر ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی سے نسبت دے لی ہے، اس لیے آدمی اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ ایمان کی حقیقت کا مزہ تو اس وقت حاصل ہوتا ہے یہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ جب محبت ہو جائے تو محبوب کی ہر چیز محبوب سے محبت ہوتی ہے اور وہ محبوب لگتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حجر اسود میرا دست ہے، میرا ہاتھ ہے، تو آدمی جا کر اس کو چومتا ہے۔ اس کے گھر کو اس نے کہا ہے کہ میرا گھر ہے، تو آدمی اس کے گرد چکر لگاتا ہے، کچھ نہیں پڑتا، بس اس کے گرد دیوانہ وار چکر لگاتا رہتا ہے۔ بوڑھے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں وہاں پہ کالے بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، ہر نسل کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لباس ایک ہوتا ہے، زبان پر ایک ہی فکرہ جاری ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بے شک بادشاہی تیری ہے، میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ وہاں پر وہ پہاڑیاں ہیں، بظاہر تو چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، ان کے اندر بھی کوئی حسن بظاہر نہیں ہے، لیکن ان کا سارا حسن اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی ایک بندی نے ایسی حالت میں جب بظاہر کوئی سہارا اور کوئی آسرا نہیں تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور بے چینی اور اضطراب کے ساتھ اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک چکر لگائے۔ رضی اللہ عنہ، ان کی سنت کی پیروی 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانا ہے۔ جس بات کی علامت ہے کہ دین کے اندر اصل چیز تو کوشش ہے، جس کا نام سعی ہے، سعی کے معنی ہی کوشش ہیں، لہذا اصل چیز تو کوشش ہی ہے۔ اللہ کی راہ میں قدم اٹھانا، اللہ کے راہ میں چلنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کی راہ میں چلے، تو ہو سکتا ہے جہاں کہیں دور دور پانی کا نشان نہ ہو، انسان کا نام و نشان نہ ہو، کوئی غذا کا بندوبست نہ ہو، ایک تنہا عورت، ایک شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل، اور اس بچے کے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ نکال دے۔ سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح کی پوری عبادت
یہ بتاتی ہے کہ اللہ کو صرف کلمات کا دہرانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے، اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کی راہ میں چلے، اس پر بھروسہ رکھے، اس سے محبت کرے جو اس نے مقرر کر دیا، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ان پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے کا فلسفہ یہی ہے۔ ان کی کیا حکمت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر چکر لگائے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آئے اور 7 چکر مکمل کرے۔ اس طرح سعی کی عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر احرام باندھے اور 3 میل کے فاصلے پر مینا کی طرف جائے، قیام کرے، پھر اٹھے اور عرفات میں ڈیرے ڈال لے، عرفات سے واپس آئے، مزدلفہ میں ڈیرے ڈال لے، وہاں سے واپس آئے، پھر مینا میں ڈیرے ڈال لے، پھر جا کر ایک دفعہ طواف کرے تو اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اس کی ساری عبادت کے اندر سوائے کوشش کے، محبت کے، محنت کے، بھاگ دوڑ کے، سفر کے، قربانی کے اور کچھ بھی تو نہیں ہے۔ چاہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، اس کی ایک ایک عبادت ایک ایک نشان سے دیوانہ وار محبت کرے، اس سے چمٹے، اس کو پیار کرے، چومے، اس کے علاوہ اس عبادت کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اس عبادت کی تربیت اس لیے عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے بارے میں یہودی نے حضرت عمر سے آ کر یہ کہا، تمہارے پاس تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید منا لیتے، اس دن جشن مناتے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے، اچھے اچھے کپڑے پہنتے، کھانے کھاتے، یہ تو ہمارا جشن کا دن بن جاتا۔ حضرت عمر نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں یہ آیت کس دن نازل ہوئی، وہ دن تو ہمارے لیے پہلی ہی عید کا دن ہے۔ یہ آیت تو عرفات کی جگہ جمعے کے دن نازل ہوئی۔ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگلا دن عید کا دن قرار دیا جائے۔ یہ اسوہ ابراہیمی کی یاد میں تو ضرور ہے، لیکن اصل بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آیت کے نزول کا بھی جشن ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہزاروں معبودوں کی چوکھٹ پر سر رکھتے، ان کے غلام ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ دین پسند کیا جس میں صرف ایک ہی سجدہ ہے، ایک ہی کی بندگی ہے، ایک ہی کی غلامی ہے۔ ہم اس کا احسان، اس کا شکر، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی کے لیے غلامی، ایک ہی کے احسان، ایک ہی کا ہم پر حق، تو یہ سارے حق اللہ رب العزت کے ہیں، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے۔ یہ سارے مسائل تھے اور باتیں تھے حج کی، قربانی کی، اور پھر یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہر سال مسلمان لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ خون بہانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسائل کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے لیے اچھا سے اچھا جانور تلاش کریں اور اللہ کی راہ میں قربانی کریں، دکھلاوا اس میں شامل نہ ہو کہ ہم نے بڑا جانور کیا ہے، ہم نے، اور یہ گوشت یا اس کو جمع نہیں کرنا بلکہ غریبوں کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔